नीलम, पता है तुमको, हर एक की ख्वाहिश होती है, हर एक की तमन्ना ये होती है, एक दिल की आरज़ू होती है कि हौज़ कौसर पर हम लोगों की मुलाकात हो, किससे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। बेशक, बिल्कुल ठीक कहा साजिद। हम तमाम यही चाहते हैं, हम कोशिश यही करते हैं कि जब हम उस मरहले पर पहुँचे तो हम आपके हाथों से सैराब किए जाएं। बिल्कुल। और एक चीज़ और है, देखा है कि 24 घंटे हमारे पास होते हैं। इस 24 घंटे में हम कभी भी अपने आप को जुदा नहीं कर सकते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से। ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने, लेकिन हमारे जो व्यूवर्स हैं वो सोच रहे होंगे किस तरह से, तो तुम कुछ मिसालें पेश कर सकते हो? अभी देखिए, हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है, नमाज़ पढ़ते हैं और जब उसमें दुरूद पढ़ते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है। बेशक। और साथ ही अजान में भी उनका जिक्र होता है, इमाम अली अलैहिस्सलाम का जिक्र होता है। तो हमारे जो प्रोग्राम होते हैं, ये प्रोग्राम का जो आगाज़ होता है और ख़त्म होता है हमेशा इनके ज़िक्र से ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा साजिद। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जहाँ हम इनका इतना जिक्र करते हैं लेकिन हमारी फ़िक्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? बिल्कुल, हम लोगों की कोशिश यही होना चाहिए कि हमारे अमल ऐसे हों कि जो अगर बारगाहे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाते हैं तो वो देखकर खुश हों कि ये हमारे चाहने वाले हैं। बिल्कुल ठीक कहा साजिद। और मैं ये सोचती हूँ कि जब हम आपको इतना मानते हैं, इतना चाहते हैं, आपका इतना जिक्र करते हैं और हम जानते हैं कि ही वॉज द बेस्ट मैन टू वॉक ऑन अर्थ, तो हमारी जो बोलते ना, हमारे जो मैनरिज्म है, हमारे अखलाक है, हमारे वैल्यूज़ हैं, हम कहीं ना कहीं पीछे हैं साजिद। बिल्कुल पीछे हैं। और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने मतलब पूरी ज़िंदगी हमारे अखलाक को, हमारे बिहेवियर को बनाने में लगा दी और लोगों को बताया कि देखो इंसानियत ये होती है, अमानतदारी ये चीज़ है, सदाकत ये है। तो कई ऐसी वैल्यूज़ जो है उन्होंने हम लोगों को सिखाया है। बिल्कुल ठीक। हमारे लिए एक बेहतरीन मौका है व्यूअर्स कि हम एक बार फिर अपने आप को हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना सिर्फ कनेक्ट करें बल्कि साजिद इनकी विलादत की मौके पर अपने आप में एक चेंज लाकर इसका तोहफ़ा हम उन्हें पेश करें। बिल्कुल। तो जी हाँ नाज़रीन, आइए इस प्रोग्राम में हम लोग कोशिश करेंगे, गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से कि किस तरह से आपकी ज़िंदगी हम सब के लिए एक बेहतरीन नमूने अमल है। हम सभी लोगों के इल्म में इजाफे के लिए बड़े ही इज़्ज़त और एहतराम के साथ आइए शो पर मुलाकात करते हैं इज़्ज़त माब आली जनाब मौलाना कमाल अहमद ख़ान साहब क़िबला का। अस्सलामु अलैकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए और बहुत ही ख़ास बात ये है कि हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की खुशी में खुशी मनाते हैं और उनके गम में हम गम मनाते हैं। तो यकीनन हम सब के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, तो हम लोग ने सोचा क्यों ना इस खुशी में और ज़्यादा हम लोग चार चांद लगाएं। मौलाना साहब, जो सबसे पहली चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का मौका जब होता है तो एक चीज़ बहुत अच्छी जो हम लोग समाज में देखते हैं वो ये होती दिखाई देती है कि यूनिटी वीक इसे कहा जाता है, ठीक है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस विलादत के मौके पर इस विलादत को इस तरह से मनाना या हफ्ते वहदत के नाम से जानना कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। देखिए, 12 रबीउल अव्वल रोज़े विलादत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे अहले सुन्नत बिरादरान के नज़दीक है जी। 17 रबीउल अव्वल हमारे यहाँ तवारीख़ और रवायात में मौजूद है। लिहाजा 12 से 17 रबीउल अव्वल तक गोया खुशी मनाने का ज़्यादा मौका हमें मिला कि हम उस नबी को जो नबी रहमतल लिल आलमीन बनकर आया था उसकी सीरत पर बात करने के लिए एक बेहतरीन मौका है कि हम पूरा हफ्ता बात करें। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हमें साथ में लाता है, आपके किरदार को बयान किया जाए। 12 से 17 हाल तो कि पूरी ज़िंदगी कम है पैगंबर की बात करने के लिए, लेकिन ये एक पूरा हफ्ता हम सब के लिए, और हम सब यहाँ पर मुत्तहिद भी हो सकते हैं क्योंकि नबी अकरम को सब कबूल फरमाते हैं और सब कबूल करते हैं, सब बेपनाह मोहब्बत करते हैं। अब उस नबी अकरम की विलादत के अय्याम जो हफ्ते वहदत के उन्वान से मनाया जाता है, क्या बेहतर हो कि इस पूरे हफ्ते हम सब मुत्तहिद होकर, हम सब एकजहती का मुज़ाहरा करके पैगंबर की सीरत को पूरी दुनिया के लिए आम करें। आप देखें, आज दुश्मनान पैगंबर और वो लोग जो इंसानियत के दुश्मन हैं पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि पैगंबर की शबीह को ख़राब करें और पैगंबर की ज़ात को इस तरह पेश करें कि जिस तरह पैगंबर हरगिज़ नहीं थे। जब दुश्मनान पैगंबर मुत्तहिद होकर ज़ात पैगंबर की तौहीन करने में इत्तेहाद कर सकते हैं तो हम सब
جو پیغمبر کے ماننے والے ہیں ہم کیوں نہیں اور چاہنے والے ہیں، ہم متحد ہو کر سیرت پیغمبر کو کیوں نہیں بیان کر سکتے؟ لہٰذا یہ اتحاد ہمارا، اور جس قدر دنیا پر، میں ایک چیز عرض کروں گا، ہفتہ وحدت کی ایک برکت یہ ہے کہ جس قدر اس ہفتے میں ہم سب بیٹھ کر اہل سنت برادران، شیعہ برادران آئیں اور پیغمبر کی باتیں کریں، پیغمبر کی سیرت کو بیان کریں، تو ہوگا یہ کہ دنیا کے وہ لوگ جن تک ابھی پیغمبر کی سیرت نہیں پہنچی ہے، اور یقین کیجئے کہ اگر پیغمبر کی وہ حقیقی سیرت اور پیغمبر کی وہ پرسنالٹی جو تھی وہ لوگوں تک پہنچ جائے، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آج کے اتنے پیش رفتہ دور کے لوگ جو علم سے کافی قریب ہیں وہ پیغمبر کو قبول نہ کریں۔ آپ تصور کریے اس زمانے میں جہاں لوگ جانوروں سے زندگی گزارتے تھے، ان کے سامنے جب کردار پیغمبر آیا تو انہوں نے پیغمبر پر ایمان لے آئے۔ تو یہ زمانہ تو الحمدللہ ٹیکنالوجی کا زمانہ، پڑھے لکھے لوگوں کا زمانہ ہے، لاجک کا زمانہ ہے۔ تو اس زمانے کے لوگوں تک اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی سیرت پیغمبر عام نہیں ہوئی ہے۔ یہ ہفتہ وحدت بہترین فرصت ہے کہ ہم سب متحد ہو کر سیرت پیغمبر کو عام کریں، پیغام پیغمبر کو عام کریں، اور یہ ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ فقط اذان میں پیغمبر کا نام لے لینے سے پیغمبر کی سیرت عام نہیں ہوگی، بلکہ پیغمبر کی سیرت کے لیے سیمینار رکھے جائیں، بعض جلسے برگزار کیے جاؤ، ہر کوئی آئے اور بات کرے۔ دیکھیے اتحاد کا معنی میں عرض کروں، اگر تھوڑا سے سینسیٹیو لفظ ہو تو اتنا گھبرائیے نہیں، دونوں طرف کے لوگوں کو۔ اتحاد کا مطلب کوئی آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ ہماری فکر پہ عمل کرنے لگو، ہم آپ کی فکر پر عمل کرنے لگو، آپ ہمارے عقائد کے ماننے والے ہو جاؤ، ہم آپ کے عقائد کے نہیں، آپ اپنے عقائد پر رہو، ہم اپنے عقیدے پہ رہیں، آپ اپنی فکر پر عمل کرو، ہم اپنی فکر پر عمل کریں۔ لیکن وہ مشترکات ہوتا بھی ہے کائنات میں۔ دیکھیے بہت اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر دشمن ہمارا متحد ہے تو وہ متحد دشمن کے مقابلے میں ہم تو متحد ہو سکتے ہیں نا، ہم جا کر اپنے پیغمبر کی سیرت کو عام۔ اور یہ حکم قرآن مجید کا بھی ہے، اگر آپ غور فرمائیے نا، قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن کہتا ہے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ نہ کرو۔ حتیٰ نبی اکرم خود فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ید اللہ تم پر رہے، یعنی اللہ کی رحمتیں تم پر رہیں، تو ید اللہ مع الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے ہمراہ ہے، جماعت کے ہمراہ یعنی اتحاد اور متحد قوم کے ہمراہ ہے۔ یہ ایک مقام پر خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَخْتَلِفُوا، اختلاف نہ کرو، فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا، تم سے پہلے جن لوگوں نے اختلاف کیا وہ ہلاک ہوئے، یعنی اختلاف انسان کو ہلاکت تک پہنچاتا ہے۔ اتحاد، اور میں ایک چیز اور عرض کروں، نہ صرف یہ کہ ہم ہفتہ وحدت میں مسلمان آپس میں اتحاد کریں، بلکہ تمام کائنات آ کر اتحاد کرے، چونکہ اس نبی کی ولادت کا جشن ہے جس نے انسانیت کے لیے قیام کیا، جس نے ویلوز کے لیے قیام کیا، ارزشوں کے لیے قیام کیا۔ یعنی آج یہ ہفتہ وحدت در حقیقت تمام ان لوگوں کے اتحاد کا دن ہے جو انسانیت کے لیے سانسیں لیتے ہیں، جو انسانیت کی نیکی چاہتے ہیں، جو دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ یعنی گویا چونکہ پیغمبر امن کا مذہب لے کر آئے، صلح کا اگر آپ صلح کے ماننے والے ہیں، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بہترین فرصت ہے کہ ہم تمام انسان متحد ہو جائیں اور انسان مخالف دشمنوں کے سامنے اس ہفتہ وحدت میں اٹھ کھڑے ہوں۔ پس نہ صرف شیعہ سنی کا اتحاد بلکہ تمام حق پسندوں کا اتحاد اس ہفتہ وحدت میں ہونا چاہیے۔ جی بہت ہی بہت اچھا۔ اور ایک چیز اور بہت اچھی کہا مولانا صاحب نے کہ آپ کا عقائد آپ کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے، کم سے کم دنیا میں انسانیت کے لیے ایک دوسرے کا احترام کریں۔ اور ساجد ہم یہی دیکھتے ہیں نا کہ جب ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مولانا صاحب بات کرتے ہیں تو ہم رحمت للعالمین کہتے ہیں، رحمت للمسلمین نہیں کہتے ہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے ہو، کیونکہ قرآن کہتا ہے عالمین، جس طرح پروردگار عالم کے لیے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اس طرح پیغمبر کو کہتا ہے رحمت للعالمین۔ خدا عالمین کا رب ہے تو پیغمبر بھی عالمین کے لیے رحمت ہے۔ بہت ہی اچھا آیت کی یعنی آپ نے بتایا۔
اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساجد زندگی پر نظر ڈالیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں جہاں ہم بات کر رہے ہیں اتحاد کی، تو اتحاد کی کئی ساری بہترین مثال ہم آپ کی زندگی سے دیکھ سکتے ہیں. اور جہاں ہمارے پروگرام میں ہم اتحاد پر بات کر رہے ہیں ساجد، تو میں یہ سمجھتی ہوں مولانا صاحب کہ کیوں نہ ہم آپ کی زندگی پر ہی نظر ڈال کر کچھ اتحاد کی مثالیں پیش کریں. بالکل بہترین چیز ہے، چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اور ایک ایک قدم پیغمبر کا اور ایک ایک اقدامات پیغمبر کے ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. بے شک. اب اگر آپ آئیے اور پیغمبر کی سیرت میں اتحاد کی مثالیں دیکھیے، تو میں ایک بہت مشہور مثال پیش کروں کہ ہمارے ناظرین کو بھی وہ نام یاد ہوں گے. دیکھیں کتاب سیرت النبویہ، اس کتاب میں ایک مرحلہ جو ذکر کیا جہاں پیغمبر نے 2 قبیلوں کو، جو آپ ایک بہت ہی بڑی مدت سے اور ایک بہت زمانے سے آپس میں دس بغریباں تھے، آپس میں جھگڑا کرتے تھے، جن کا نام قبیلہ اوس و خزرج ہے. اس سب کو معلوم، ہمارے ناظرین نے بھی یہ نام سنا ہوگا. اوس و خزرج وہی قبائل ہیں جنہیں ہم مہاجرین کہتے ہیں، نہیں انصار کہتے ہیں. مہاجرین تو وہ لوگ ہیں جو مکے سے پیغمبر کے ہمراہ مدینے میں آئے، وہ جو مدینے میں مقیم تھے. یہ 2 قبیلے تھے، اوس و خزرج. یہ آپس میں اس قدر اختلاف تھا ان کا کہ نہ جانے کتنی جنگیں ان 2 قبائل میں آپس میں کئی مرتبہ ہوئی تھی. پیغمبر جب مدینے کی جانب ہجرت کر کے آئے ہیں تو ایک اہم کام پیغمبر نے جو انجام دیا وہ ان 2 قبائل کو آپس میں ملایا، صلح کرائی. آپ غور فرمائیے، یعنی وہ 2 قبیلے جو آپس میں 10 بغریباں ہیں اور ایک مدت سے جھگڑا اور لڑائی کر رہے ہیں، پیغمبر کی زندگی میں اگر دیکھیں تو پیغمبر آتے ہیں ان 2 قبیلوں کو آپس میں ملاتے ہیں اور ان 2 قبیلوں کے ہمراہ زندگی بسر کرتے ہیں، اور ان 2 قبیلوں کی مدد سے پیغمبر اکرم اسلام کے پرچم کو بلند فرماتے ہیں. حتیٰ اور آگے اگر بڑھیے تو انہی 2 قبائل میں ایک مدت تک رہے ساتھ. اور ہوتا ہے دیکھیے جب پرانی دشمنیاں چلی رہتی ہیں نا تو اس کو کسی کو ابھارنے کی دیر ہوتی ہے. یہ 2 قبیلے آپس میں اتنے اتحاد سے رہنے لگے تھے کہ ایک شخص تاریخ میں جس کا نام شاس ابن قیس نقل کیا گیا ہے، اس کا تعلق اس مذہب سے نہیں تھا بلکہ وہ یہودی مذہب کے تھا. اس نے دیکھا کہ ارے یہ 2 قبیلے آج سے پہلے اتنا جھگڑا کرتے تھے، آج آپس میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں. اسے بہت خراب لگا کہ یہ لوگ، ہوتا ہے کبھی 2 خاندانوں میں جھگڑا ہو اور 2 لوگ اب دیکھیں کہیں کہ یہ دیکھیے لوگ آپس میں کیسے. یہ ہمارے یہاں بھی کبھی کبھار بعض لوگ کہتے ہیں ارے کل تک جھگڑا تھا، آج بیٹھ کر ہوٹل میں چائے پی رہے تھے. خوب اچھی بات ہے، یہ طنز کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو یہ لوگ کہتے ہیں. جبکہ یہ اچھی بات ہے کہ 2 آدمی کا اختلاف ختم ہو گیا، آپ کو خوش ہونا چاہیے. لیکن یہ شاس ابن قیس کو کافی برا لگا کہ دیکھو یہ لوگ آپس میں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں. اس نے ایک جوان کو بھیجا. اب یہاں پر ہمیشہ اختلاف میں پہچاننا چاہیے کہ دشمن کہاں سے آپ کے درمیان باتیں لے کر آتا ہے. ایک جوان کو بھیجا، کہا جا کر انہیں وہ واقعہ یاد دلاؤ کہ جب جنگ ہوئی تھی تو ایسا ہوا تو ویسا ہوا. یعنی یہ ہمیشہ اختلاف کو رخ دینے کے لیے اور بڑھاوا دینے کے لیے پرانی باتیں یاد دلائی جاتی ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا عام زبان میں یہ آگ لگانے کی کوشش کر رہے احسن، ہیں. تم آگ لگانے کی کوشش، تمہارے دادا نے یہ کیا تھا، تمہارے پردادا نے ان کے دادا کو مارا تھا، تمہارے چچا نے ان کو مارا تھا. وہ آیا اور وہ تاریخی واقعہ نقل کیا. یہ 2 قبائل جو آپس میں کافی متحد ہو چکے تھے، روایت میں ملتا ہے اور تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے دوبارہ تلواریں نکل گئیں. باپ رے. یعنی وہ پرانی باتیں جب یاد آئیں دوبارہ پیغمبر کو کسی نے خبر دیا. روایت کا جملہ ہے فخرج رسول غاضباً، پیغمبر غصے کی حالت میں، یعنی پیغمبر کو برداشت نہیں ہے اختلاف. پیغمبر کا غضب کم دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن یہاں پر ہے کہ پیغمبر غاضباً نکلے. اور اس کے بعد پیغمبر وہاں پہنچے. جو جملہ ہے پیغمبر کا میں نقل کروں، یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں، اللہ اللہ اب دعوی الجاہلیہ، کیا اسی جاہلیت کی جانب تم لوٹ گئے، انہی جھگڑوں کی جانب تم لوٹ گئے. وَأَنَا بَيْنَ أَظْهَرُكُمْ، جبکہ میں ابھی تم لوگوں کے درمیان موجود ہوں، جبکہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی اسلام کے ذریعے. اب اگر آپ غور فرمائیں ان جملوں کی جانب، پیغمبر فرماتے ہیں اسی جاہلیت کے زمانے کی جانب لوٹ گئے. یعنی اتحاد زمانے پیغمبر کی سنت ہے، اختلاف ایام جاہلیت ہے. پیغمبر فرماتے ہیں یہ جاہلیت ہے، یہ کیا لگا رکھا. پھر پیغمبر نے جب ان کو متوجہ کرایا تو پیغمبر کے ان جملوں کا اتنا اثر ہوا. یہ بہت ہی حسین
مرحلہ ہے کہ وہ لوگ جو تلواریں لے کر کھڑے تھے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو گلے لگانا شروع کیا. واہ. اب آپ غور فرمائیے, بالکل. آتے ہی پیغمبر نے پہلے ان لوگوں کے درمیان اتحاد کروایا, پھر جب اختلاف کی کوشش کی گئی تو پھر پیغمبر نے آ کر اتحاد کروایا. یعنی یہ وہ اہم مرحلہ ہے جو پیغمبر نے کئی مرتبہ کرا. حتیٰ میں ایک جگہ پر آپ کی خدمت میں بہت اہم چیز عرض کروں کہ پیغمبر کی ذات اور سیرت میں اتحاد کا. پیغمبر نے لوگوں کے درمیان عقد اخوت کیوں پڑھا؟ عقد اخوت ہمارے یہاں بہت مشہور ہے, آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بنایا نا, کہ تمہارا عقد ان کے ساتھ, تمہارا عقد. یہ عقد اخوت خود اتحاد ہے. مدن پیغمبر نے جناب بلال و خالد خصعمی کے درمیان عقد اخوت پڑھا. حتیٰ بعض غلام اور مولا کے درمیان عقد اخوت پڑھا. اچھا, یعنی ان فرق کو بھی پیغمبر نے ختم کیا. یہ بھی آج کی دنیا کے لیے واقعی بتایا جائے. بڑی چیز ہے. آج یہ دنیا بہت زیادہ اس چیز پہ کوشش کرتی کہ نسلوں کا فرق ختم ہونا چاہیے, رنگ کا فرق ختم ہونا چاہیے, کون کالا کون گورا کون کس سماج سے, یہ فرق ختم. خود پیغمبر نے 1400 سال پہلے غلام اور آقا کے درمیان عقد پڑھا ہے. کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. کہاں غلام کو جانور کیا ہوتا تھا, کیا پڑھتے تھے, مطلب اس میں یعنی ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. یعنی ایک ایگریمنٹ ہوتا تھا کہ آپ ان کے بھائی ہو گئے. اب بھائی ہو گئے تو آپ کی جان, آپ کا مال, یہ تمام چیزیں ایک, آبرو, عزت. جیسے ہم دو سگے بھائی اگر ہو جائیں تو ایک بھائی کی توہین ہوتی ہے تو دوسرا بھائی. تو یہ جب جھگڑا ہوتا تھا تبھی ایسا ہوتا تھا ان لوگوں کو؟ نہیں, ایسے ہی بیٹھ کر, ایسے ہی کامن طور پہ پیغمبر نے ایک محبت قائم کی. حتیٰ مشہور ہے کہ پیغمبر نے سب کے درمیان جب عقد اخوت پڑھا تو مولا متقیان کا عقد اخوت کسی کے ساتھ نہیں پڑا. مولا متقیان نے جب کہا تو پیغمبر نے فرمایا تم میرے بھائی ہو. تو یہ فرمانی یہ خود ایک حضرت کی فضیلت ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عقد اخوت خود اتحاد کی سب سے بڑی دلیل ہے. یا آخری وقت جب پیغمبر حجۃ الوداع کے لیے نکلے, یہ جملہ بھی شاید ہمارے ناظرین کے لیے بہت اہم ہو. حجۃ الوداع پہ جو پیغمبر کا جملہ وہ بہت اہم ہے اور آج اتحاد کرنے کے لیے بہت اہم مرحلہ ہے. پیغمبر نے فرمایا ایھا الناس ان ربکم واحد, تمہارا رب ایک ہے, و اباکم واحد, تمہارا باپ ایک ہے, یعنی جناب آدم کی نسل سے ہو. لیس لعربی علی اجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی ابیض فضل. پیغمبر نے فرمایا عربی کو غیر عربی پر, غیر عربی کو عربی پر, وہ جس کا رنگ سیاہ ہے, احمد یعنی وہ تھوڑا سے مائل بے سیاہ ہے, سفید پر یعنی جس کا رنگ گورا ہے. کسی کو کسی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے, سب ایک ہو, مگر جو فضیلت حاصل ہے وہ تقوی کو حاصل ہے. یعنی اگر تم میں سے کوئی صاحب فضیلت ہے تو تقوی. یہ اتحاد کا پیغام پیغمبر نے اپنی پوری زندگی میں دیا. تو مولانا صاحب ہم یہ بھی کر سکتے ہیں نا ساجد کے 17 ربیع الاول کے دن جہاں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں, تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کن دو لوگوں کے بیچ جھگڑا ہے یا ان کے بیچ بات چیت نہیں ہے تو ہم ایک چیز کریں کہ ان کی صلح کروا دیں. جی یہ وہ عمل ہے کہ لیکن بہترین طریقے سے صلح کروانا اتنا مشکل کام ہے کہ مطلب ہو نہیں پاتا ہے کسی سے, آسان نہیں ہے. جی وہ تھوڑا سے ایگو معنی بنتے ہیں, لیکن اگر آپ ان دنوں پیغمبر کا واسطہ دیجیے. جی پیغمبر نے بھی یہی کیا. اگر آپ اتحاد, میں آپ کی خدمت میں ایک چیز کروں, آپ اتحاد کریے تھوڑے دن, الفت اللہ پیدا کرے گا. یعنی اپنے جھگڑوں کو آپ ختم کریے. اب آپ کہیے وہ محبت نہیں آ پائے گی ہمارے دل میں, وہ کام خدا کا, خدا تمہارے دلوں میں محبت پیدا کرے. چلیے بہت اچھی چیز ہے. نیلم ایک چیز اور ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ ہم لوگ تھوڑا سا اگر یہ مشکل ہو جاتی ہے تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جب بھی ہم لوگ نظر ڈالتے ہیں ہم لوگ یہی بیان سنتے ہیں نا کہ بہت ساری مشکلیں آئیں لیکن وہ ہمیشہ مسکرا کے لوگوں سے ملتے تھے. یعنی ان کی زبان سے ہمیشہ مٹھاس ہی نکلتی تھی, اور دوسری بات ماتھے پہ کسی طرح کا کوئی بل نہیں ہوتا تھا. تو یہ چیز کوئی سیکھنے والی چیز اگر ہم لوگ کہیں تو آپ اس نظریے سے کیا پیش کرنا چاہیں گے؟ جی سیرت پیغمبر کو اگر آپ ملاحظہ کریں, میں دیکھ رہا تھا ابو درداء نقل کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا حدث بحدیث تبسم فی حدیثہ, جب بھی گفتگو کا آغاز کرتے تھے مسکرا کے کرتے. ابھی دیکھیے یہ خود ایک انداز ہے. شروعاتی کچھ دنوں میں انسان کو یہ مشق کرنے پڑے گی, پھر اس کے بعد جو ہے انسان کی عادت بن جائے گی اور پھر اس کا ملکہ بن جائے گا. لیکن عرض کروں کہ کیوں مسکرا کے بات کروں, کیا ہے اس میں خوبی؟ اگر ہم لوگ ایسا نارملی کسی سے بات کریں گے نا, کاملی بہت کول ہو کے بہت اچھے سے, تو یہاں پہ تو بولتے ایڑا ہے یا ایڑی ہے کیا,
جب دیکھو مسکرا یا پھر ضرور کچھ کام نکلنا ہے. ہاں یہ دنیاوی یہ دیکھیے اس کی وجہ سے ویلوز نہیں اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں. ہاں وہ ان کو سمجھتے ہیں, لیکن حقیقت میں حتی روایت میں کہ بعضوں کو لوگوں نے کہا بیوقوف ہے, پیغمبر نے کہا یہ بیوقوف نہیں ہے, یہ بیچارے کا ذہن بیمار ہے. اصل بیمار تو وہ جو تکبر کی حالت میں. یہاں پر اگر آپ دیکھیے نا, آپ کسی سے اچھے انداز سے ملیے, کوئی آئے کبھی کبھار اتنا عبوس چہرہ بنا کر ملتے ہیں کہ سامنے والا بیچارہ واقعاً کوئی کام اگر آپ سے ہو تو کہنے کی ہمت نہیں پڑتی. عموماً بعض یہ دیکھا گیا ہے, یہ شاید آج کے اس آپ کے پروگرام میں عرض کروں تو بہتر ہو جائے, کبھی کبھار ہم اپنے غریب رشتہ داروں سے اس طرح چہرہ اکھڑا ہوا ملا کے ملتے کہ کوئی چیز مانگ نہ لے, کوئی چیز ہم سے طلب نہ کر لے, جان بوجھ کے ایسا چہرہ بنا کے رہتے. یہ سیرت پیغمبر. آپ اس طرح کے چہرہ رکھو گے اپنا درد دل آپ سے بیان کر سکے. آج آپ اگر خدا کے بندے کے لیے اتنی تیاری کرو گے نا, کیوں بھول جاتے ہیں ہم لوگ کہ ہم کسی بارگاہ میں سراپا محتاج ہیں. آج یہ بندہ خدا ہو سکتا ہے کچھ پیسوں کے لیے ہمارا محتاج ہو, اور میں تو کلن اپنی پوری ذات میں ذات حق تعالیٰ کا محتاج ہوں. لہٰذا پیغمبر کے جو ملنے, میں ایک جگہ روایت دیکھ رہا تھا, عجیب روایت دیکھ رہا تھا, پیغمبر کی ابوہت بعض اوقات مانے ہو, پیغمبر کا وجود, پیغمبر کی شخصیت. پیغمبر تشریف فرماتے, ایک شخص آیا اعرابی, یعنی ایک دیہاتی آیا, اس نے جب پیغمبر کو دیکھا, اصحاب کو دیکھا ہوگا, مجمع دیکھا ہوگا, وہ پیغمبر سے بات کرنا چاہ رہے تھے کہ پیغمبر کس طرح انسان کو میدان دیتے ہیں بات کرنے کا کہ آؤ ہم سے قریب ہو. پیغمبر نے دیکھا کہ یہ بیچارہ لقنت کر رہا ہے, زبان لڑکھڑا رہی, چونکہ اس نے جو اصحاب دیکھے پیغمبر کا, میں روب نہیں کہوں گا, ابوہت پیغمبر جب اس نے دیکھا تو زبان لڑکھڑانے لگی. روایت میں ملتا ہے پیغمبر اٹھے, اسے اپنے گلے سے لگایا, اس کے بعد کہا ہوین, آسان ہو, کیوں اتنا گھبرا رہے ہو, فإنی لست بملکن, میں کوئی بادشاہ تو نہیں ہوں, بادشاہوں کے سامنے ایسا گھبرایا جاتا ہے, میرے سامنے اس قدر. دیکھیں توجہ فرمائیے گا, یہ ایک بہت اہم درس ہو. ہم لوگ کہتے ہیں کبھی کسی کو سینے سے لگانا ہی بہت بڑی بات ہے. ہمارے یہاں کبھی کبھی ارے ہمارے سامنے مجال نہیں ان کی بات کرنے کی. خوب یہ سیرت پیغمبر کے خلاف ہے. آپ ایسا ماحول پیدا کرو کہ آپ کے سامنے آسانی سے وہ بات کر لے, بات کر سکے. یعنی یہ شاید ہمارے یہاں کبھی کبھار ایک کمپنی کا مالک, ایک کارخانے کا مالک ہے, ہمارے کاریگروں کی ہمت نہیں پڑتی ہم سے بات کرنے کی. خوب یہ غلط ہے کہ اس کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے, اسے ہم اچھا سمجھتے ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں اس اعرابی کو گلے لگا کہ کیوں اتنا گھبرائے ہوئے ہو, کیوں اتنا پریشان ہو. اپنی زبان میں کہا جی ریلیکس ہو, آرام سے بات کرو, کیوں اتنا گھبرائے. اب یہ دیکھیے یہ تبسم ہے پیغمبر کا, یہی سیرت ہے. اسی سیرت کو پیغمبر کی عام کیا جائے. آج دنیا کہاں جا رہی ہے, میں غریب کو ہم کہیں کہ اس کی مجال نہیں ہمارے سامنے بات کرے. خوب یہ آپ کا عیب ہے, آپ کا حسن نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اپنے دل کی بات آپ کے سامنے نہ کر پائے تو سمجھ لیجئے آپ کہیں پرابلم میں ہیں, آپ اچھے نہیں ہو, آپ کے سامنے ایزی ہونا چاہیے ایک کو. یعنی آج کے اس ایپیسوڈ کے بعد ہم لوگوں کو اپنے آپ میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں جو کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کے اگینسٹ ہی جا رہے ہوں. تو وہی مولانا صاحب آخر میں بس آپ سے یہی جاننا چاہیں گے کہ آج 17 ربیع الاول کا موقع ہے, 2 معصوموں کی ولادت ہے ساجد, تو اگر ہم اپنے ذریعے اپنے اخلاق کے ذریعے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا چاہتے ہیں یا انہیں کچھ تحفہ دینا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں بیسٹ چیز جو ہر ایک کو خوشی ملے اس سے, بہترین چیز جو پیغمبر کو راضی کرنا. اور بہت بڑا سوال آپ نے اس میں کیا ہے کہ پیغمبر کو راضی کرنا یعنی خدا کو راضی کرنا, کیونکہ اور خود پیغمبر کی رضا, پیغمبر کی مرضی, خدا کی مرضی, اگر ان دونوں چیزوں کو آپ الگ کرنا چاہیں نا الگ نہیں کر سکتے. جو خدا کی رضا ہے وہ پیغمبر کی رضا ہے, جو پیغمبر کی رضا ہے وہ خدا کی رضا ہے. یہ مرحلہ یعنی یہ قدم اگر آپ اٹھانا چاہ رہے ہو تو گویا مقام رضوان پروردگار عالم تک پہنچنا چاہ رہے ہو, اپنے خدا کو اپنے آپ سے راضی کرنا چاہ رہے ہو, یعنی رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرنا, یعنی خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرنا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر ہمارے ناظرین ان آیات کو دیکھنا چاہیں جن آیات میں رضائے پروردگار عالم کے اسباب بیان کیے گئے, میں نے کہا نا رضائے خدا رضائے نبی ہے, تو لہٰذا آپ قرآن کی وادی میں اگر آئیے نا ان آیتوں کو ڈھونڈیے جس میں رضائے پروردگار عالم ہے, وہی رضائے رسول اکرم ہے. چونکہ رضائے رسول اکرم رضائے خدا سے تو الگ نہیں ہو سکتی. فقط وقت کم ہونے کی وجہ سے آیات کا نام لے لیا جائے تاکہ لوگ دیکھ لیں. سورہ مجادلہ آیت نمبر 22, سورہ فتح آیت نمبر 18, سورہ توبہ آیت نمبر
100 سورہ مائدہ 119 سورہ بینہ آیت نمبر 8. ان آیتوں میں اگر دیکھیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جس سے رضائے خدا حاصل ہوتی ہے, اور وہی رضائے خدا رضائے رسول ہے. لیکن ایک چیز آخر میں عرض کروں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے نبی کو اپنے آپ سے راضی کریں تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم نبی کے پیغام کو فقط سنیں نہیں بلکہ اپنے آپ پر اپلائی کریں. جس قدر نبی کے پیغام کو ہم نے اپلائی کیا اتنا زیادہ نبی اکرم ہم سے راضی ہوں گے, اور اگر حضرت ہم سے راضی ہو جائیں تو مشیت ہم سے راضی ہے, اور اگر مشیت ہم سے راضی ہے تو گویا ہم ایک کامیاب اور کامران زندگی گزار کر اس دنیا سے جائیں. بالکل بالکل. ہمارے صاحب ہم لوگوں کی سب کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جو نبی کو میرے قبول ہو وہی کاش میرا اصول ہو, وہی صبر ہو, وہی سادگی, وہی گفتگو, وہی عاجزی. تو یہ ہم سب کی خواہش ہوتی ہے نا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو ویسا ہی ہمارا پورا عمل ہونا چاہیے. تو عمر صاحب آپ کا تہ دل سے ہم لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں, ہم اور نیلم اور اپنے ناظرین کی طرف سے, کیونکہ نیلم تم نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ جو ایک آدھ واقعات ہیں جو بہت ریپیٹ ہوتے ہیں, سنتے رہتے ہیں, جیسے وہ لکڑی والا قصہ سنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ جو کچرا پھینکنے والا سنتے ہیں. لیکن سیرت کی جب بات ہوتی ہے تو بہت ساری ایسی سیرتیں ہمارے پاس موجود ہیں جس کی ابھی تک ہم لوگوں تک معلومات نہیں پہنچی. تو آج کے پروگرام میں آپ نے کافی کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے, ان کے حوالے سے بتایا, اس کے لیے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کے شکر گزار ہیں. جی. تو وہیں جسے ہم یونٹی ویک مناتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر, کیوں نہ ہم بھی آپ کی سنت کو انجام دیں. اگر ہمارے دل میں ہمیں ہمارے رشتہ داروں کی یا ہمارے دوستوں کی یا پھر کسی بھی فرد کی کوئی بات بری لگی ہو, کسی نے ہمارے دل کو چوٹ پہنچائی ہو, تو کیوں نہ ایک چھوٹی سی کوشش کریں کہ ہم بھی انہیں معاف کر کر ایک اتحاد کی مثال قائم کریں. اور جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا, ہمیں صرف پہلا سٹیپ لینا ہے, ایک قدم آگے بڑھانا ہے. ہمارے دلوں میں الفت ڈالنے کا کام تو پروردگار عالم کا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ ہمارے آج کے ایپیسوڈ کے بعد آپ اپنے ان تمام رشتہ داروں کو فون ضرور کریں گے جن سے شاید آپ نے سالوں سے بات نہیں کی ہو, یا پھر ان دوستوں کو جس سے آپ کا رابطہ ٹوٹ چکا ہے. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت اور بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ.